बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। आपसे आज फिर सुबह सवेरे मुलाकात हो रही है। सुबह की अपनी बरकतें होती हैं, अपनी फजीलतें होती हैं, अपनी रहमतें होती हैं, हम इनको समेटते ही नहीं। ये बात मैंने इसलिए की है कि आज जब मैं प्रोग्राम के लिए सुबह सवेरे आ रहा था तो ट्रैफिक का एक अज़दहाम था। कोई बाइक पे भाग रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई गाड़ी पे भाग रहा है, कोई कार्ट पे भाग रहा है, कोई ट्रक पे भाग रहा है, सब भागते ही जा रहे हैं। और कोशिश ये थी कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इसको रास्ता ना दूं, मैं पहले पहुंच जाऊं। ये हम क्या वतीरा अपनाए हुए हैं। मैं भी उसी में शामिल हूं। और जब आप इस तरह के माहौल में चल रहे हों और आप अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाने की कोशिश करें तो लोग कहते हैं यार ये क्या बेवकूफ़ आदमी सड़क पे आ गया। इस पे सोचने की ज़रूरत हमें ये है कि हमें कौन सी ऐसी जल्दी होती है। हमने ऑफिस पहुंचना है, हमने स्कूल पहुंचना है, हमने कॉलेज पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है, अपने किसी काम के लिए पहुंचना है, क्लिनिक पे पहुंचना है, कारोबार पे पहुंचना है। आप अपना टाइम मैनेज कर लें, 5 मिनट पहले निकल आएँ, 10 मिनट पहले निकल आएँ। और मुझे लगता है जैसे मैं था, आज मैं तकरीबन 1 घंटा पहले निकला अपने यूजुअल टाइम से जिसके मुताबिक मैं आता हूँ, लेकिन इतना रश था कि अगर मैं 1 घंटा पहले शायद ना निकला होता तो मैं वक्त पे ना पहुँच पाता और मेरी जगह शायद यहाँ पे प्रोग्राम डिले हुआ होता। जो मेरे कहने का मकसद है कि हमें किस चीज़ की जल्दी होती है। हमें फॉर नो रीज़न भी जल्दी होती है, हमें एक दूसरे से आगे जाने की भी जल्दी होती है, हमें एक दूसरे को काट देने की, आगे निकल जाने की, पीछे छोड़ देने की, रास्ता ना देने की भी जल्दी होती है। ये जल्दी है किस चीज़ की? किसी सियाने ने कहा कि हम तो वो लोग हैं जो इशारे पे भी शायद सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे भी प्रॉपर खड़ा होना पसंद नहीं करते। ज़ीब्रा क्रॉसिंग से हम पीछे नहीं रहते, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ज़ीब्रा क्रॉसिंग तक हम क्रॉस कर जाते हैं और पैदल चलने वालों का भी हक मार देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता अगर 2 मिनट के लिए हम सब्र कर लें। सब्र एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर हम अपने दामन के साथ बांध लें तो कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा। मैंने बीसियों भी एक्सीडेंट्स ऐसे देखे अपने 1-1.5 घंटे के ट्रैवल में कि जो सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दी में टकरा रहे थे, गाड़ियों का नुकसान हो रहा था, लोग ज़ख्मी हो रहे थे, बाइक वाले गाड़ियों वालों से लड़ रहे थे। खुदारा ये रविश चेंज करें। मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है। तमहीद बहुत लंबी हो गई, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि हमारे फॉर्मेट होते हैं, आज का फॉर्मेट हम उसी तरह से जो हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट है आपको बताते चलें। तलावत कुरान करीम से हम बरकतें समेटेंगे, सुबह सवेरे शरई रहनुमाई होगी, सवालात होंगे, जवाबात होंगे, जादू जन्नात के इस सेगमेंट में भी हम आपके सवालात शामिल करेंगे। आज की बात होगी और इसके बाद एंड में जब हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे, ख्वाबों की ताबीर होगी। बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत से ख्वाब हैं जिनके आपको ताबीर का इंतज़ार है और नाते रसूल मकबूल भी पेश की जाएगी। तो मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपको सबसे पहले तारुफ़ करवाता चलूँ। सुबह सवेरे हमारे साथ मौजूद होते हैं तलावत कुरान करीम के लिए कारी अहमद यार हक्कानी साहब, जो अपना एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं तलावत कुरान करीम के हवाले से। किरात करते हैं तो रूह तक मुअत्तर हो जाती है। सर आपका आने का सुबह सवेरे शुक्रिया। इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। इनका तारुफ़ मैं क्या करवाऊँ, तारुफ़ बड़ा लंबा चौड़ा है। सिर्फ एक लाइन में आपको इनका ये बताता चलूँ कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, स्पीकर पैगाम टीवी के भी हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, अपनी बड़ी खूबसूरत बातों से हमें दीन के बारे में रहनुमाई देते हैं। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और कारी साहब आपसे गुजारिश होगी कि तलावत कुरान करीम सुनने की सादत हमें नसीब फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना
فاعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह कारी साहब। जो आपने तलावत की सूरह तहरीम आयत नंबर 6 से 8 की आपने तलावत की और हमने सादत हासिल की सुनने की। चलते हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब की जानिब। भट्टी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह सुबह सवेरे मैंने अभी जिक्र किया कि एक दौड़ लगी होती है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है सुबह सवेरे आने का जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं? सुबह सुबह ऐसे ही लगता है कि जैसे ये कोई रेस हो रही है और हर बंदा चाहता है कि विनर मैं ही हूँ। हत्ता कि बाज़ दफ़ा आपने भी देखा होगा कि एक बंदा पीछे से हारन दे के लाइटें मार के स्पीड से आ रहा होता है और जैसे ही वो आपको क्रॉस करता है तो वो साइड पे होकर खड़ा हो जाता है, यानी इसने इधर ही तक ही जाना था जी। और अफरा तफरी उसने ऐसे मचाई हुई थी कि जैसे वो सबसे एंड पे जाकर रुकेगा। बड़ी साहब, ये हमारे माशरे में अफरा तफरी क्यों है? ये हमारी शख्सियात में है, हमारे माहौल में है, हमारे माशरे में है, ये है क्या? मेरा ख्याल है कि ये हमने नस्ल दर नस्ल सीखी है कि घर से लेट निकलना है, जहाँ पहुँचना है उससे भी कुछ घंटा आधा घंटा घर से लेट निकलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि मेज़बान को बताएं कि मैं तो बस पहुँचा, बस आप गेट खोले मैं आ गया हूँ। तो वो जितनी ताख़ीर से घर से निकले थे वो सारी हम सड़कों पर पूरा करना चाहते हैं। यानी ये माशरती बीमारी है जिसे हमें खुद ही ठीक करना होगा। कोई ऊपर से नीचे उतर के ख़ास तौर पे हमें समझाने नहीं आएगा, ये हमें खुद से प्रैक्टिस करनी अगर होगी। हम अपने से शुरू कर लें जी, तो कुछ ही अरसे में तब्दीली नज़र आ सकती है। वेरी वेल सेड कि अगर मैं अपने आप को ठीक करना शुरू कर दूं, मुआशरे में एक शख्स तो कम से कम ठीक होगा। कम तब्दीली वेरी आ गुड जाएगी सर, ठीक है। भट्टी साहब, सवालात का सिलसिला भी जारी रखेंगे, मेरे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी आज का वजीफ़ा फरमा दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ाम साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस ज़िंदगी का मकसद हमारा यहाँ आना ये अल्लाह ताला की इबादत के लिए है और हम सब ये भी जानते हैं कि हम ये जो आखिरी उम्मत हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनकी उम्रें भी बहुत शार्ट हैं। शायद इस वजह से भी हम हर चीज़ को अफरा तफरी में कर रहे हैं कि जल्दी कर लें, थोड़ा वक्त है हमारे पास। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70 व अक़ल्लुहुम मन यजूदु ज़ालिक, कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल, ये एवरेज उम्र है। और पहली उम्मतों की उम्रें सुने तो कोई 300 साल, कोई 400 साल, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, इतनी लंबी लंबी उम्रें थी। तो हमें वक्त बहुत थोड़ा मिला है, तो अब इस थोड़े वक्त में अपने रब को राज़ी करना, जहन्नम से आज़ादी लेनी और जन्नत को पाना, उसके लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तसर वज़ाइफ बताए हैं जिनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी ताकि हम ब्लेस्ड हैं इस मामले में, हाँ जी, खास तौर पे। बहुत 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अरहमुर राहिमीन ने जो रहमत लिल आलमीन हमें लीडर, मुरब्बी, उस्ताद दिए, उन्होंने हमें बहुत छोटे छोटे वजीफ़े बताए ताकि हम थोड़ी उम्र में ज़्यादा दर्जात पा जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान तो एक ऐसा ही वजीफ़ा जो अल्लाह के यहाँ भी बहुत महबूब है जी, और जो अल्लाह के नबी को भी बहुत पसंद था
وہ آج میں نے بتانا ہے. پلیز پلیز. اور اس وظیفے کو کہتے ہیں حدیث جویریہ رضی اللہ عنہا. ام المؤمنین ہیں, ہم سب کی والدہ, ہم سب کی ماں جویریہ رضی اللہ عنہا. ان سے یہ منسوب ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا پہلی دفعہ جی. اور پھر امت تک وہ پہنچا. اور یہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا, ان کی بڑی دلچسپ داستان ہے, بڑی خوبصورت داستان بھی ہے ان کے ساتھ, کہ یہ قیدی خواتین میں مدینہ منورہ پہنچی تھیں. ان کے قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کا قبیلہ ہار گیا, تو مال غنیمت میں بہت سارے غلام اور لونڈیاں مدینہ منورہ پہنچی. جی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے, ان سے شادی کر کے اپنے حرم میں شامل کیا, تو یہ ہم سب کی والدہ قرار پائیں. اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ سے شادی کر کے ان کو ہم سب کی ماں میں شامل کر لیا ہے, تو جتنے غلام اور لونڈیاں تھیں وہ سب صحابہ کو جو تقسیم ہو چکی تھیں, انہوں نے بخوشی کہ اب تو یہ اللہ کے رسول کے سسرالی ہو گئے, سب نے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. اور ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بابرکت خاتون نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے قبیلے کو آزادی اور عزت والی زندگی نصیب ہوئی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی وجہ سے 100 گھرانے, 100 فیملیز, 100 افراد نہیں, 100 کنبے یا 100 فیملیز کو آزادی ملی, 100 خاندان 100 آزاد ہو گئے. خاندان کو آزادی واہ، ملی. واہ. تو اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی بابرکت خاتون نہیں دیکھی جس نے اپنے قبیلے کو اتنی عزت دلوائی ہو. سبحان اللہ سبحان تو وہ ایک روز فجر کی نماز پڑھ کے تو اپنے مصلی پر ہی بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہی تھیں, اپنے لیے جنت مانگ رہی ہیں, جہنم سے زادیاں مانگ رہی ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر کر فجر کی نماز پڑھانے گئے ہیں. اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھا کے مسجد ہی میں تشریف رکھتے اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اگر کسی کو خواب آیا ہو تو بتاؤ, میں تعبیر کرتا ہوں. اشراق تک آپ ادھر ہی بیٹھتے. ٹھیک ہے. پھر اشراق پڑھنے کے بعد صحابہ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ حال چال پوچھنے, ضرورت پوری کرنے, بڑی تاخیر سے آپ گھر تشریف لاتے تھے ناشتہ کرنے کے لیے. تو جب آپ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا ابھی تک وہیں بیٹھے ذکر کر رہی ہیں. ذکر کر رہی ہیں. تو اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے. جو افراتفری ہم صبح کو مچاتے ہیں, بے شک, تو فجر سے پہلے اٹھیں اور سکون سے نماز پڑھیں, ذکر اذکار کریں. برکتوں والا دن کر لیں. برکت, بہت برکت. آپ واضح محسوس کریں گے سارا دن پرسکون گزرے گا. اپنا پرسنل پریکٹس میں ہے یہ چیز. جی, میں نے آزما کے دیکھا. فجر کی نماز پڑھ لیں تو پورا دن ریلیکس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ ابھی تک ادھر ہی بیٹھی ہو, کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا میں تیرے پاس سے جب گزرا تھا تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر میرے ان کلمات کا وزن کیا جائے اللہ کے ترازو میں تو تو نے اب تک جتنی عبادت کی ہے میرے وہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہوئے تیرے ساری عبادت سے وزنی ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اس میں یہ اتنا شارٹ سا وظیفہ, اور کتنا ٹائم کتنا لگا ہے, بمشکل آدھا منٹ. اللہ اکبر. بڑے سکون سے پڑھے تو 1 منٹ, اس سے زیادہ نہیں لگتا. جی. اور وہ جو کئی گھنٹے لگا کے عبادت کی اماں جی نے, ان سے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے. سر بتا دیں, اتنا تجسس نہ رکھیں, بتا دیں پلیز. جی بتانے ہی کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے زیادہ اجر کمانا ہو تھوڑے وقت میں, اس کو تو یہ وظیفہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. بے شک بے شک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام المومنین کو یہ بتایا, جی, اور انہوں نے امت تک یہ پہنچایا کہ یہ وظیفہ تھوڑے ٹائم والوں فائدہ اٹھا لو. جی, وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ میں تیری تسبیح تیری تعریف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. کتنی بار؟ عدد خلقہ, اللہ جتنی تیری مخلوق ہے. مخلوق ہے, کون گنے گا؟ واہ واہ واہ. ابھی تو ہمارے سائنٹسٹ کسی ایک چیز کی بھی پوری قسمیں نہیں گن پائے, اور مخلوق پوری مخلوق, اللہ اس کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری حمد و ثنا تیری تعریفیں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ورضا نفسی, اللہ جس اتنی تعریف تیری کر رہا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے. اب اس کی مقدار کون جانے گا کہ کب وہ مالک راضی ہوگا. تو یہ اس کلمے کے ساتھ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس سے تو راضی ہو جائے میں اتنی کر رہا ہوں. اور اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرش الہی کتنا وزنی ہوگا, کتنا وسیع و عریض ہوگا, ابھی اس کو ماپنے کا جانچنے کا کوئی اللہ ایجاد نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا. اور پھر مداد کلماتی,
اللہ تیری تعریف پر مشتمل کلمات جتنے لکھے جا چکے ہیں، جتنے لکھے جائیں گے، ان کی سیاہی کے برابر. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہیں وہ کلمیں بن جائیں اور اللہ کی تعریفات لکھی جائے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، اور لے آؤ اتنے سمندر، تو کلمات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے. اور ان سب کی سیاہی کی مقدار کے برابر اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک آدھے منٹ یا 1 منٹ کے اندر بندہ اتنا اجر و ثواب کما لیتا ہے. تو یہ جو کلمہ ہے یہ فرشتوں کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے نبی کو بھی اس سے بڑا پیار تھا. سر میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں، کچھ مایوب بھی لگتا ہے، تو بڑی ہمبل سی گزارش ہے ہم ان چیزوں کو کمپائل کرتے جائیں گے. ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ بھی کر دیجیے گا اور ترجمہ بھی بیان کر دیجیے گا پلیز. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کہ اللہ میں تیری حمد و ثنا، تیری تسبیحات بیان کر رہا ہوں تیری تعریفوں کے ساتھ. کتنی بار؟ جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، اتنی بار جتنے سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، اتنی مقدار میں جتنے تیرے کلمات کی سیاہی ہے، اتنی تعداد میں کہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے. سبحان اللہ. تو اتنی مقدار، اتنی تعداد میں اللہ میں تیری تسبیحات، تیری تعریف سمیت کر رہا ہوں. تو مقصود کیا ہے؟ بندہ التجائیں کر رہا ہے کہ میرے مالک راضی ہو، عرضیاں ڈال رہا ہے، قبول ہو جائیں، گزارشیں کر رہا ہے کہ تو کسی طرح راضی ہو جا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کلمہ اللہ کے نبی کو بھی بڑا پیارا تھا، بڑا محبوب تھا. ٹھیک ہے سر. آج کا وظیفہ بتا دیا. مجھے روکنا اس لیے پڑتا ہے، جس پہ مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس لفظ کم پڑ جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت کم پڑ جاتا ہے، ہمارے پاس ڈیٹیل بتانے کے لیے ماحول ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اتنا لا تعداد اور اتنا لامتناہی سلسلہ ہے تعریفات کا، اور تعریفوں کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چیزیں تھوڑی سی روکنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے سر، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. سوالات بہت ہیں ہمارے پاس، اور سوال وہی جو کہ پہلا میں آپ سے کروں گا کہ بچے یا بچی کے عقیقے میں کیا یہ ضروری ہے کہ چھوٹا جانور ہی ذبح کیا جائے، اور یا پھر قربانی کی طرح بڑے جانور میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ اگر کسی کے پاس 2 جانور ذبح کرنے کی گنجائش نہ ہو تو کیا وہ بیٹے کے عقیقے میں 1 جانور ذبح کر سکتا ہے؟ بیسیکلی آپ کو پتہ 3 سوال ہیں، تو آپ پلیز بیان کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو آپ کی سنت کے مطابق ہی کریں گے تو اجر و ثواب بھی پائیں گے، اللہ سے رحمتیں بھی پائیں گے، اور ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی. تو وہ سنت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نواسہ دیا حسن، پھر نواسہ ملا حسین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا جی ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنے دونوں نواسوں کا عقیقہ کیا. کیسے کیا؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، کہ آپ نے 2 مینڈے یعنی 2 چھترے حسن کی طرف سے اور 2 چھترے حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی طرف سے کیے. تو یہ ہے سنت. ٹھیک ہے کہ بیٹا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن الغلامی شاءتانی مکافیتانی، 2 بکرے، 2 بکریاں، 2 بیڑیں، 2 چھترے یا مینڈے، یا 2 دمبے یا 2 دمبیاں، یہ بیٹا اللہ دے تو 2 اس کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو پھر 1. یہ ہے سنت. ٹھیک ہے. اس سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے، پھر ہم تنگ ہوں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھتیجا دیا، ان کے بھائی عبد الرحمن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. تو کسی کہنے والے نے کہا اماں جی اب تو اللہ نے بڑی وسعت دی ہوئی ہے، خوشحالی ہے، تو آپ اپنے بھتیجے کا عقیقہ اونٹ کے ساتھ کریں. تو اماں جی نے پتہ کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اتنی غلط بات بتا رہی ہو. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بیٹا ہو تو 2 جانور یعنی بکرا، چھترا، دمبا، بیڑ، اس میں سے. اور مجھے سنت کا علم ہے اور تو مجھے آ کر مشورہ دے رہی ہو کہ اونٹ ذبح کرو، تو یہ غلط ہے. پہلی بات سنت کے خلاف. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال جس سے تھا کہ کیا بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. تو فقہا کے نزدیک کوئی شخص کرنا چاہے تو وہ قربانی پر قیاس کرتے ہوئے قربانی میں جتنے جانور جائز ہیں عقیقے میں بھی جائز ہیں. اونٹ بھی کر سکتے ہیں، گائے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگلا کام ہم غلط کرتے ہیں. جی. تو جن فقہا یا علماء کرام نے یہ اجازت دی کہ عقیقے کے اندر آپ اونٹ، گائے، بیل کر سکتے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی شرط لگاتے ہیں
کہ بیٹے کی طرف سے بھی مکمل اونٹ کریں، ایک بچہ ایک اونٹ، ایک بیٹی ایک گائے، ایک بیٹا ایک بیل، یعنی اگر آپ نے بڑا جانور کرنا تو ایک بچے کی طرف سے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اپنی سہولت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک گائے لی، اس میں قربانی کا ایک حصہ، یہ تیسرا سوال جیسے اور 3 بیٹے ہیں تو 2 حصے اس میں سے عقیقے کے ہو گئے۔ تو کچھ فقہا کا یہ خیال ہے، لیکن وہ کیوں ہے کہ جب ہم اس طرف چل پڑتے ہیں سنت سے ہٹ کے، پہلے تو یہ گائے بیل اونٹ سنت کے خلاف ہے، پھر اس کا حل نکالا کہ نہیں ہو تو سکتا ہے، پھر آگے حل نکالا کہ ایک ہی گائے لائیں گے تو عقیقے بھی ہو جائیں گے اور قربانی بھی ہو جائے گی، تو یہ سارا غلط ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ فقہا اس کو جائز کہتے ہیں قربانی پر قیاس کرتے ہوئے، لیکن بہتر وہی ہے کہ اللہ بیٹا دے تو 2 بکرے 2 بکریاں 2 دمبے یا دمیاں یا چھترے یا بیڑیں کر لے، اور بیٹی ہو تو ایک، جیسے آپ نے سنت کے مطابق فرمایا، تو سنت تو پھر یہی ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا اور ہے۔ تیسرا اس کا جو جی پارٹ رہ گیا وہ یہ کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش، غریب آدمی ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے ایک بکرا کرنے کی تو ایک کر لے، اور جب کبھی دوبارہ زندگی میں موقع ملے دوسری کی گنجائش ہوئی تو دوسرا بھی کر لے۔ اچھا، یہ ممانعت نہیں ہے، آپ ایک وقت میں ایک کر لیں، پھر آپ کو گنجائش ہو پھر دوسرا کر لیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر بندے کو اللہ اتنے مکلف بناتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بڑا مفصل جواب بڑی صاحب نے دیا۔ تو یہ جو باقی روایات یا جو باقی پریکٹسز آپ کو ملتی ہیں وہ ان کے جواب کی روشنی میں آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کو چن سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ عصر کے بعد تجارت اور کاروبار کا کیا حکم ہے، اور نماز عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینا کیا جائز ہے؟ کپڑے کاٹنے جائز ہیں؟ ہاں جی، یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہندوؤں سے آئیں، تو ہندوازم سے بہت سارے توہمات، بہت سارے خوف ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں۔ عصر کے بعد کپڑا نہیں کاٹنا، عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، عصر کے بعد جالا نہیں اتارنا، عصر کے بعد برتن نہیں دھونے، عصر کے بعد کپڑے نہیں دھونے، یہ عجیب و غریب قسم کی فضولیات ہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز مجھے تو کم از کم نہیں ملی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کاروبار نہیں کر سکتے، یا گھر کی صفائی نہیں کر سکتے، یا کپڑے کاٹ نہیں سکتے، یا برتن دھو نہیں سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ صاحب اس کے پیچھے ویسے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ سوچ ایک اور ملتی جلتی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر حکم تھا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ مومنو اذان ہو گئی ہے، اب تجارت چھوڑ دو اور جلدی کر کے مسجد پہنچو۔ اس کے علاوہ کوئی ممانعت نہیں، بلکہ جمعے والے دن بھی کیا کہا کہ جب نماز مکمل ہو جی تو اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو۔ اس میں بھی صرف نماز کے لیے نماز کے وقت تک پابندی تھی۔ تو عام دنوں میں عصر کی نماز کا بہت اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کو ضائع کرنے کا گناہ بھی بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، کاروبار کر رہا ہے، بیزی ہے، نماز کی ہوش ہی نہیں، سورج غروب ہو گیا، تو فرمایا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے بیوی بچے اور کاروبار مال و دولت سارا بھی تباہ ہو جائے تو پھر بھی اس ایک نماز سے تو پھر بھی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد یا اس کے وقت میں کاروبار ہی جائز نہیں، تو یہ بالکل یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں اس کا۔ یہ روایات جو ہم نے اور اپنا لی ہیں وہ ہیں یکسر۔ ٹھیک ہو گیا۔ بڑی صاحب سوال میرے پاس ہے کہ عورت دین کا علم حاصل کرے تو اس پر فرض ہے کہ وہ کسی مدرسہ میں پڑھانے جائے، اگر شوہر پڑھانے کی اجازت نہ دے تو کیا اس کی یہ بات ماننا لازم ہوگا؟ اس میں عورت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خاوند کی فرما برداری۔ جی، علم اس نے حاصل کیا ہے تو اس پر خود عمل کرے، اپنے بچوں کو اس پر عمل کرائے، تربیت کرے ان کی، اپنے گھریلو مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، خاوند کی خدمت کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے پاس وقت بچتا ہے، اپنے ہمسایوں کو بچے لے لے، رشتہ داروں کے بچے لے لے، قریبی جو میسر ہوں ان کو پڑھائے، اور خاص طور پر کسی مدرسے میں گھر سے باہر جانا، اس کے لیے اس کو خاوند کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر گھر کے اندر اس کے پاس وقت موجود ہے تو میرا خیال خاوند کو بھی نہیں روکنا چاہیے کہ اس نے جو پڑھا ہے اس کی بہرحال ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، اللہ کے سامنے ساری مخلوق حاضر ہوگی تو ہر بندہ 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے ماذا عمل فیما علم، کہ جو علم حاصل کیا تو اس پر عمل کس حد تک کیا ہے۔
تو جس نے علم پڑھا ہے اب اس کے ذمہ ہے وہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے کہ نظر اللہ امرعن، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو میرے فرامین کو یاد کرتا ہے، سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا بھی ہے. تو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو گھر سے باہر تھوڑے وقت کے لیے جانا پڑتا ہے تو خامد کو بخوشی اجازت دے دینی چاہیے، بشرطے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو مینج کرتی ہو. اگر اس کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے اس کے گھریلو معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر اس کو نہیں جانا چاہیے. یعنی بیٹر ہاف شریک حیات، جس طرح سے اسلام بھی ہمارا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اجازت لیں اور پھر اس کے بعد کام کریں. بالکل. سر اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر ہم دین کی تعلیم کی بات کر رہے تھے تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر سوال اس میں یہ ایڈ کر دیا جائے کہ دنیاوی تعلیم، جدت کی تعلیم، جس سے سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس بارے میں بھی اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. خاتون کے پاس اگر وقت میسر ہے، گھریلو ذمہ داریوں سے وہ فارغ ہے تو اس کو بالکل جانا چاہیے. لیکن اگر اس کے گھریلو معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں اور خامد کے پاس ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بچے ضائع ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ٹرینڈ چلا ہے نا کہ بچوں کے لیے ایک آیا رکھ لی، وہ ان کو مار رہی ہے، ان کو پیٹ رہی ہے، ان کی تربیت کا ستیہ ناش کر رہی ہے، اور والدہ کہاں گئی ہوئی ہے؟ جاب کرنے. تو یہ ٹرینڈ بالکل بھی شرعی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے. سر آپ نے کتنا بڑا یہ جملہ کہا ہے کہ جن بچوں کی تربیت آیا کریں گی، ان بچوں کی تربیت جو ہو رہی ہوگی وہ فیوچر میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یعنی ماں کی گود تربیت نہ کریں، ماں کی شفقت سے محروم، جی ماں کی تربیت سے محروم، تو ایسے پلنے والے بچے بہت برے بچے ثابت ہوں گے. معاشرہ بھرا تو پڑا ہے ماں سر کو اس چاہیے کہ ان کو وقت دے، اپنے گھر کو وقت دے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ بچے اور یہ گھر ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا قیامت والے دن. اور عورت اپنے خامند کے گھر، اس کے مال اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس کی عزت کی، اس کی عزت کی. تو یہ چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی کہ تم نے خامد کی عزت، اس کے بچوں، اس کے گھر، اس کے مال کی حفاظت کی یا ضائع کیا. تو اگر وہ جاب کے نشے میں ان بچوں کو ضائع کرتی ہے، جتنے پیسے وہ کما کے لاتی ہے اس سے زیادہ وہ آیا کو دے رہے ہیں، گھر کے خادموں کو دے رہے ہیں، تو مال بھی گیا اور بچوں کی تربیت بھی گئی اور پوری نسل ضائع. بالکل آن ٹاپ آف دس بچوں کا فیوچر، ان کی تربیت، ان کے آنے والا وقت، اور وہ بچے معاشرے میں کیا ان پٹ دیں گے. سر یہ بھی بڑی سوچ طلب بات ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے سر کہ 4 رکعت فرض یا سنت ادا کر رہے ہوں تو دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانے کا حکم کیا ہے؟ جی اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان ہیں. جی ایک میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب و سورہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر ان کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ایک سورت ساتھ ملاتے بھی تھے. اب صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ سورت اور بھی ملاتے ہیں؟ تو اسی کے اندر صحابی خود کہتے ہیں وَكَانَ يُسْمِعُنَا آیَةً احیاناً، کہ کبھی کبھار ایک آدھ آیت آپ اپنے سنا بھی دیتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ فلاں سورت پڑھ رہے ہیں. اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اس کے مقابلے میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اس میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کے تقریباً برابر قرات کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیت کے برابر. یہ بھی ایک روایت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے 2 آیت آتے ہیں، تو اس کا مطلب 8 آپ دیگر بھی پڑھتے تھے. اور اسی طرح عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیتیں اور دوسری میں اس سے آدھی. تو یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام روٹین کے مطابق سنت یہی ہے کہ ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے. لیکن اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہیں، تو کھڑے رہنے کا مطلب تو آپ کھڑے ہیں تو آپ کوئی اور بھی پڑھ لیں. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو کبھی کبھار پڑھ لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر کوشچن ایک ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ ہم نے نماز کا ذکر کیا ہے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنا کیوں نہیں سکتے اس کو؟ ہم روٹین میں ہم کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. سمجھنے کے لیے سر ہمیں ذرا یہ سمجھائیے آج آپ کہ ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاب پہ ٹائم سے پہنچتے ہیں، ٹائم سے ہم سارے کام کرتے ہیں کہ وہاں سے پیسے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے سر؟
مزے کی بات یہ ہے کہ پیغام ٹی وی کے نمبر پر ایک شخص سندھ سے جی بار بار فون بھی کرتا ہے، میسج بھی کرتا ہے کہ سر مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہو جاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ایک مسلمان کو نماز کا پابند بننے کے لیے بھی وظیفہ چاہیے، وظیفہ چاہیے. اور جو 5 وقت عرش والا خود اعلان کروا کے بلا رہا ہے اور بندہ ڈھیٹ بن کے جہاں بیٹھا بیٹھا رہے، تاش کھیل رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، موبائل میں کاروبار میں ڈوبا پڑا لگا ہوا ہے جی، اور وہ اللہ کا اعلان سن کے بھی نہیں اٹھتا اور بعد میں کہتا ہے مجھے کوئی وظیفہ چاہیے. وظیفہ کیا ہوگا؟ یعنی نماز کے لیے بھی مسلمان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ نماز کو چھوڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز باجماعت، اکیلے کی بات نہیں ہو رہی، نماز باجماعت سے پیچھے بھی صرف وہ رہتا تھا جو شدید بیمار ہو، اٹھ کے نہیں آ سکتا، اور بلکہ بیماروں کو بھی 2 بندے سہارا دے کے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے تو جماعت میں آ کر شامل ہو جاتا تھا. اور پیچھے رہتے تھے تو منافق، اچھا جو پیچھے رہ جاتے تھے وہ منافق رہ جاتے تھے. منافق سستی کرتے تھے نماز پڑھنے میں، مومن سے یہ توقع ہی نہیں کہ وہ نماز سے پیچھے رہے گا. بیمار بھی دوسروں کی منتیں کر کے سہارا لے کے مسجد میں پہنچ جاتا تھا. اور جو اتنا بیمار ہے جو مسجد بالکل نہیں آتا تو وہ گھر میں نہ پڑھے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج جو ہمارا حال ہے تو ہم عید کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا مومن کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے بار بار کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے سمپل، اس کے وقت پر پوری خشوع کے ساتھ پوری تعداد کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں عادت اپنانی ہوگی، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا مسلمان تو ہی یہ اس کو، مکمل ہو اہم سکتا ہے. ترین رکن ہے جی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. جب اس کو چھوڑ دیں گے تو باقی رہ کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ وظیفوں سے ہونے والا کام نہیں ہے جی، یہ دلوں کو صاف کرنے سے ہوگا، یہ پریکٹس کرنے سے ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا. اور کتنی بڑی بات کی بھٹی صاحب نے کل پرسوں کے پروگرام میں، میں نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے بلاوے پہ، اس کی دعوت پہ ہم نہیں جائیں گے تو جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں آپ. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہیو اے ویری ویری ونڈرفل سٹنگ ود یو. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نشستیں جاری رہیں گی، ایسے ہی زندگی رہی تو، اور ہم ایسے ہی خیر و برکتیں اپنے ناظرین سامعین کو دیتے رہیں گے. لیں جی یہاں پہ ایک بریک لیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ ضرور سوچیے گا کہ نماز اگر نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے، اس پہ سوچیے گا آپ بھی، اور عمل کیجیے گا کہ جب اللہ کا بلاوا آئے تو حاضر ہو جائیں سر جھکا کے، اور جولیاں بھر بھر کے جو مانگنا ہے ان سے مانگ لیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.